Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Last time we ended up our discussion with the different types of communication styles, and we actually finished the whole chapter except one small slide. I would discuss very briefly about that slide, although agar hum usko na bhi discuss kare to it's perfectly all right, but still I would try to cover that one, and then we would move on towards one of my most favorite chapters, which is about the motivation for high performance. So as you can see, last lecture ka basic overview is ke message transmission channels. We did discuss the three different types of communication, jisme oral, non-verbal or written communication styles are included. Then we also talked about the selecting the message transmission channel. हमने देखा कि कौन सा होना चाहिए, and sending messages और उसमें reporting के और response styles हमने last time discuss किए थे. एक चीज़ like I said रह गई थी जिसमें calming and emotional person. Because of the shortage of the time, I could not discuss only this slide, so I would just give the basic overview of the slide, and then we would move on. Empathetic listening is the ability to understand and relate to another's situation and feelings. Empathic listening is empathic ko empathetic bhi bolte hain, both words can be used. So empathic listening या empathetic listening is the ability to understand and you relate yourself with what the other person is saying. दूसरे बंदे की सिचुएशन और फीलिंग्स के साथ आप अपने आप को एसोसिएट करते हैं, उसके साथ आप अपनी उसके साथ अग्री करते हैं, उसके साथ डिसअग्री करते हैं. यू ट्राई टू बी एट normal pace with the other person in order to make him comfortable, say things जो कि शायद वो ना कह पाए अगर आप उसको comfortable feel ना कराएं, right? Dealing with emotional people, it's an art actually to deal with the emotional people. You really don't have to make statements putting the person down. आप को ऐसी स्टेटमेंट्स आप नहीं दे सकते जो कि दूसरे बंदे को लेट डाउन कर दे, ठीक है? लाइक यू कैन नॉट से राइट अवे कि यू आर रॉन्ग. आपको थोड़ा सा उसका एम्पैथिक होते हुए या एम्पैथी का ख्याल रखते हुए यू रियली हैव टू से इट इन अ वेरी पॉलिटिकल मैनर, लाइक आई डोंट अग्री या डोंट यू थिंक सो कि इट कैन बी डन इन दैट मैनर. सो you don't have to let the other person down. You don't have to make him embarrassed. Do make reflective empathetic remarks. एक reflective उसको overview दीजिए, जैसे आप उसकी बात को सुन रहे हैं, आप उसकी बात को समझ रहे हैं, आप उसकी बात में इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो ये रिफ्लेक्शन होती है उसकी बात का जो the other person is saying. Paraphrase feelings. It is again very tactful job. Agar the other person is emotional at the point, या he is happy या sad, so आप उसको बहुत तरीके से डील कर सकते हैं कि don't be over emotional, या don't be so sad, don't be so down, you will do great inshallah, something like that. मोरल उसका आप कीजिए, उसकी फीलिंग्स को पैराफ्रेज करें ताकि उसको रियलाइज हो सके कि वो एक एनवायरनमेंट के अंदर है. ही इज डीलिंग विद सेवरल पीपल, सो ही नीड्स टू कंट्रोल हिमसेल्फ, या उसको अपने आप को ऊपर करके बेहतर तरीके से प्रोजेक्ट करना है, राइट? सो ये एक इमोशनल पर्सन के साथ डील करने का तरीका है जो आप इन ऑर्डर टू मेक हिज कम्युनिकेशन मोर इफेक्टिव, बिकॉज इट्स नॉट द केस के a person may have good points, but because of his emotions and because of his too much under pressure at that moment, उसको कुछ right platform नहीं देते कि वो उस बात को सही तरीके से express कर पाए, right? So ये हमारी ending slide थी about communication. So now we would switch on towards a totally new direction, motivation या motivating for high performance. इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. आई वुड जस्ट
ڈسکس بریفلی کہ آپ کے اس کے لرننگ آؤٹ کمز کون سے ہیں. illustrate the motivation process, motivation کا performance کا formula and how to use that, and then discuss the major similarities and differences of the 4 content motivation theories. content کی motivation theories ہیں, process کی motivation theories ہیں, reinforcement theories ہیں. یہ ہم ساری theories اس میں ڈسکس کریں گے. ٹھیک, آپ کو ان سب کے نام پتہ ہونے چاہیے, آپ کو ان سب کے differences پتہ ہونے چاہیے. Then state the major differences among content, process and reinforcement theory. اب آپ کو ان کے فرق اور similarities پتہ ہونی چاہیے. Key terms جو آپ کو اس چیپٹر میں دیکھنے کو ملیں گی, they are motivation, ایک ایسا لفظ ہے جو بابا یوز ہوگا, motivation 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 process formula اس کا performance کا, content motivation theories, process motivation theories, then میں ان کے نام نہیں لے رہی, I mean hierarchy, needs theory, یہ سب آپ ابھی with the after few slides ہم سب کو one by one پڑھیں گے. Expectancy theory, reinforcement, giving praise model, goal setting, equity, process motivation, یہ سب theories ہم نے اس چیپٹر میں پڑھنی ہے. اوکے, موٹیویشن کیا ہوتی ہے, پرفارمنس کے ساتھ کس طرح سے ریلیٹڈ ہوتی ہے. موٹیویشن ایکچولی اٹس اے ڈرائیونگ فورس which makes you work. اگر آپ کے پاس موٹیویشن نہیں ہے تو یو ول ناٹ بی ایبل ٹو ورک ایٹ آل. اب موٹیویشن کی ڈفرینٹ ٹائپس ہیں. موٹیویشن آپ کا دل چاہنا کام کرنے کو, ایک بہت ہی بیسک لفظوں میں بیان کر رہی ہوں, آپ کا دل چاہے کہ آپ یہ کام کریں, ٹھیک, دیٹ از کالڈ موٹیویشن. موٹیویشن از اٹ کین بی ریلیٹڈ ود دا پے. اگر آپ کی ایک آرگنائزیشن آپ کو بہت اچھا پے کرتی ہے تو you will be positively motivated to work more. ٹھیک ہے, آپ زیادہ بہتر کام کریں گے. اگر کم پے کرتی ہے تو you will not be, کام تو کریں گے, موٹیویشن کم ہو جائے گی. ٹھیک ہے, دین پھر آپ کی انٹرنل سیٹسفیکشن ہوتی ہے جاب کے ساتھ. اف یو ریمبر کہ جاب کیریکٹرسٹک ماڈل جو ہم نے ڈسکس کیا تھا, اس میں ریمبر دا ورک آؤٹ کم, جاب کا ڈسکرپشن, آئیڈینٹی, فیڈ بیک, اٹانومی, یہ سب چیزیں اگر ہوتی ہیں جاب کے اندر تو یو فیل موٹیویٹڈ. تو آپ کی ایک انٹرنزک سیٹسفیکشن ہوتی ہے کہ یو فیل ایسوسیٹڈ ود دا جاب, یو آر سیٹسفائڈ ود دا جاب, یو وانٹ ٹو ڈو فار یو سم تھنگ فار یور جاب. یہ آپ کی انٹرنزک موٹیویشن ہوتی ہے. اسٹریس لیول ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر ڈیڈ لائنز ہیں آپ کی, آپ اگر ڈیڈ لائنز کے بغیر کام نہیں کرتے تو ڈیڈ لائنز جب آپ کو دی جاتی ہیں تو اس کے مطابق آپ کام کریں گے, وہ بھی آپ کی موٹیویشن ہوتی ہے. اسٹریس لیول آپ کا سم ٹائمز موٹیویشن کے طور پر کام کرتا ہے. تو موٹیویشن کو یہاں کیسے ڈیفائن کیا گیا ہے, دا ولنگنیس ٹو اچیو آرگنائزیشنل آبجیکٹیوز. ٹھیک ہے, willingness to achieve organizational objectives, کہ آپ you're most willing to achieve the organizational objective. میں یہاں اپنی ڈیفینیشن بھی لکھ رہی ہوں کیونکہ وہ میری فیوریٹ ڈیفینیشن ہے, and that I actually really think کہ جو دوسری ڈیفینیشن ہے وہ کمپلیٹلی آئیڈینٹیفائی کرتی ہے ایک ڈرائیونگ فورس, ڈرائیونگ فورس ہے آپ کے اوپر ایک, دیٹ میکس یو ورک ٹو اچیو organizational objectives. ٹھیک, so this is my definition of motivation, right? Motivation process is employees go from need to motive to behavior to consequence to satisfaction to dissatisfaction. یہ دیکھیے, یہ نیچے کا انہوں نے بہت اچھا یہ پروسیس سمجھایا سارا. نیڈ
سے آپ کا موٹیو جنریٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ضرورت سے آپ کا موٹیو جنریٹ ہوتا ہے. یہ موٹیو جو ہوتا ہے یہ آپ کا ڈیسائڈ کرتا ہے کہ واٹ کرائٹیریا از ریکوائرڈ فار دا موٹیویشن which leads to behavior, which leads to the consequence, which leads to the satisfaction or dissatisfaction. یہ ایونچولی واپس آپ کو فیڈ بیک دیتی ہے اور آپ کی نئی نیڈ ارائز ہوتی ہے. ٹھیک ہے, میں بہت I mean we will have lots of discussions about this type of relationship. شاید میں اس سلائڈ کے اوپر واپس آؤں in order to discuss یہ جو آپ کا ایک سائیکلیکل سا ایک ریلیشن شپ ڈسکس ہوا ہے موٹیویشن کو ایکسپلین کرنے کے لیے. اچھا, ہاؤ موٹیویشن افیکٹس پرفارمنس, کیسے افیکٹ کرتی ہے, کیوں ضروری ہے, کیونکہ آپ کی ایکسپیکٹیشنز موٹیویشنز اینڈ پرفارمنس آر ریلیٹڈ ود ایچ ادر. واٹ یو ایکسپیکٹ, اگر آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ فار ایگزامپل وائی یو آر ڈوئنگ MBA, آپ MBA اس لیے کر رہے ہیں نا کہ MBA کرنے کے بعد آپ کو ایک اچھی نوکری مل جائے, اور اچھی نوکری کا موٹیویشن یہ ہے کہ آپ کی ایک سیٹلڈ لائف ہو, گڈ پے ہو. جب آپ کو اچھی نوکری اور اچھا اس میں پے ملے گا یا اچھا آپ کو جاب کا انوائرمنٹ ملے گا تو یو ول ورک, آپ کی پرفارمنس اچھی ہوگی, یو وڈ لائک دیٹ انوائرمنٹ, یو وڈ لائک ٹو بی ایسوسیٹیڈ ود دیٹ انوائرمنٹ, آپ اس کو چھوڑنا نہیں چاہیں گے. ٹھیک, تو یہ ایک ریلیشن شپ بنتا ہے. سیلف فلفلنگ پروفیسی ہے. If you believe, یہ just it's a statement or the sentence ہینری فورڈ نے بولا تھا, if you believe you can اور if you believe you can't then you are right. کہ اگر آپ کو یہ یقین ہے کہ آپ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو یہ بلیو ہے کہ آپ نہیں کر سکتے تو آپ بالکل صحیح ہیں, کیونکہ you are the one who would judge کہ آپ کی موٹیویشن کا لیول کیا ہے. ٹھیک ہے, سیلف فلفلنگ پروفیسی ہے یہ آپ کی. آپ کو اپنے اوپر جتنا اپنے موٹیویشن سے ایک ٹارگٹ کو اچیو کرتے ہیں وہ دیٹ میٹرز دی موسٹ. پھر کیپیبلٹی, ابلٹی, یہ سب چیزیں ساتھ ساتھ شامل ہوتی ہیں. لیکن موٹیویشن ایکچولی ڈیسائڈز کہ either you can or you cannot do a task. ٹھیک, if you think you will be successful then you will be. یہ بہت ضروری ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ سکسیسفل ہوں گے لائف میں تو آپ اس کے لیے کام کریں گے, آپ اس سے ریلیٹڈ ہر چیز کو پکڑیں گے تو یو ول بی سکسیسفل. یہ ہوتی ہے سیلف فلفلنگ پروفیسی. اس میں پرفارمنس کا فارمولا اگر آپ دیکھیں یہ ہم آگے ایک تھیوری میں بھی پڑھیں گے, تو پرفارمنس کا فارمولا آپ کو یہ بتاتا ہے کہ پرفارمنس ایکولس ٹو ابلٹی, موٹیویشن اینڈ ریسورسز. ٹھیک ہے, فار میکسیمم پرفارمنس لیولز آل 3 فیکٹرز مسٹ بی ہائی. اب اس میں ایک بات کو نوٹ کیجئے, اگر اس میں سے ایک تو ہوتی ہے ابلٹی, یو کین ڈو, ایک موٹیویشن ہوتی ہے کہ ہاؤ مچ ڈیزائر ڈو یو ہیو ٹو ڈو دیٹ ورک, اور دا تھرڈ تھنگ از دا ریسورسز, کتنے آپ کو ریسورسز دیے گئے ہیں اس کو کرنے کے لیے. ایک بات کا دھیان آپ کو رکھنا ہے کہ ان کے اندر پرفارمنس کے اندر ایک ملٹیپلیکیٹو فنکشن ہے. ٹھیک ہے, ملٹیپلیکیٹو فنکشن یہ ہے کہ اگر اے ایم آر, یہ ابلٹی, موٹیویشن, ریسورسز ہے, اور یہ دس از پی, اس میں سے ملٹیپلیکیٹو فنکشن ہے یہ, رائٹ. ایک بھی چیز زیرو ہو جاتی ہے, فار ایگزامپل اے کو زیرو کر دیں تو کیا ہوگا, یہ سب چیزیں زیرو ہو جائیں گی, تو پرفارمنس ول بی زیرو. اس لیے اس کو ملٹیپلیکیٹو فارمولے سے بتایا گیا. اگر اس میں پلس کا فنکشن ہوتا, جیسے فار ایگزامپل اے پلس ایم پلس آر, تو اگر ابلٹی آپ کی زیرو ہے فار ایگزامپل تو پرفارمنس ول ناٹ بی زیرو. ایٹ لیسٹ آپ کی موٹیویشن اور ریسورسز کچھ حد تک اس پر اثر ڈالتے ہیں. لیکن ابلٹی نہیں ہے تو کیسے یہ دونوں چیزیں کام آئیں گی؟ دیٹ از وائی اس کے اندر انہوں نے ملٹیپلیکیٹو فنکشن رکھا ہے کہ ان میں سے ایک بھی چیز زیرو ہے تو پرفارمنس ول بی زیرو. آپ کو دیکھیے ابلٹی, آپ یو آر ناٹ کیپیبل آف ڈوئنگ سم تھنگ. آپ MBA کر رہے ہیں, آپ سے وہ انجینئرنگ کی جاب کرائیں گے, آپ کے پاس ابلٹی نہیں ہے, پرفارمنس زیرو. آپ کیپیبل ہیں ایک جاب کے لیے, آپ کے پاس ریسورسز بھی, آپ کی موٹیویشن زیرو. سی, موٹیویشن اتنی ضروری ہے جتنی ابلٹی اور ریسورسز. آپ یو لیسٹ انٹرسٹیڈ ان ڈوئنگ ون جاب, آپ سے کروایا جا رہا ہے, آپ کے پاس ابلٹی بھی ہے, ریسورسز بھی ہے, لیکن آپ انٹرسٹیڈ نہیں ہیں اس جاب کو کرنے کے لیے,
تو پرفارمنس آپ کی زیرو ہوگی. آپ کریں گے صحیح, اس کو برے دل سے کریں گے, زبردستی کریں گے, جتنی موٹیویشن ایک جاب کے لیے ضروری ہوتی ہے وہ نہیں ہوگی تو پرفارمنس کا لیول زیرو ہوگا. آپ کے پاس ابیلٹی ہے, موٹیویشن ہے, ریسورسز ہے ہی نہیں ہے, آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے کام کرنے کے لیے, یو ہیو دا اسکلس, یو ہیو دا موٹیویشن, تو بھی آپ کی پرفارمنس زیرو ہوگی. تو ان سب کو ہونا ضروری ہوتا ہے ان آرڈر ٹو میک اے پرفارمنس workable. You will have to identify the factor contributing to low performance in the following 5 situations. Ability, motivation, resources میں سے آپ کو identify کرنا ہے کہ کون سا والا performance اس میں سے کون سی چیز is missing. ٹھیک ہے. Latoya went on a sales call. When she reached into her briefcase, she realized she did not have her product display book. Trying to explain the products without providing the customer with the visual book at the product resulted in a lost sale. سیلز کال پر وہ گئی اور اس کو جو بریف کیس تھا اس میں چیک کیا تو وہ جو پروڈکٹ کے ڈیلیوری کا بک تھا اور جو ڈسپلے پہ کرتے ہیں جس سے لوگ کیٹلاگ سے چیز پسند کرتے ہیں وہ نہیں تھا. تو بیسڈ آن دیٹ شی لاسٹ دا ڈیل. تو کیا کمی ہے, ابیلٹی کی, موٹیویشن کی, یا ریسورسز کی؟ ڈیفینیٹلی ریسورسز کی. Okay, Frank does not produce as much as the other department members because he does not put much effort into the job. Frank اتنا نہیں پروڈیوس کرتا جتنے باقی ڈپارٹمنٹ کیونکہ وہ اتنی ایفرٹ پٹ نہیں کرتا. تو دس از وچ پرابلم؟ ابیلٹی. I practice longer and harder than my track teammates, Heather and Linda. I don't understand why they beat me in the running races. I practice longer and harder than my track teammates. Motivation بہت زیادہ ہے, resources بھی ہیں, تو definitely it's again the ability problem کہ جتنا بھی کوشش کر لیں رننگ میں وہ ان دونوں بندوں سے آگے نہیں نکل پا رہے. اٹ مینس کہ ابیلٹی کا پرابلم ہے. I could get all A's in school if I wanted to, but I'd rather relax and have a good time. What a statement. So this is کہ اگر میں چاہوں تو میں A's لے لوں لیکن میرے سے ایفرٹ نہیں ہو رہی. So definitely it is. جی آپ بتائیے. Motivation. The government would be more efficient if it cut down on the waste. گورنمنٹ بہت ایفیشینٹ ہو جائے گی اگر وہ اپنے ویسٹ کو کنٹرول کر لے. تو از دس دی موٹیویشن پرابلم, ابیلٹی پرابلم, ریسورسز پرابلم؟ موٹیویشن تو ہے, ریسورسز بھی ہیں, ابیلٹی غائب ہے. I think the second one was a little bit, میں اس میں ڈسٹارٹ ہو گئی. مجھے لگ رہا ہے کہ یہ that is actually the motivation problem. تو اس کو ہم تھوڑا سا ریموو کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں سے اب ہم دوبارہ اس کو Frank does not produce as much as other department mates because he does not put much effort into it. Ability ہے شاید but motivation کا problem ہے. Okay, so that is the difference between ability, motivation, resources. کوئی ایک بھی کم ہوتا ہے تو obviously results are zero. Okay. جناب یہ پورا چیپٹر باقی کا ان 3 میجر تھیوریز کے ارد گرد گھومے گا. ٹھیک ہے, میجر موٹیویشن تھیوریز چیک کیجئے. ون از دا کانٹینٹ موٹیویشن تھیوریز, پروسیس موٹیویشن تھیوریز, ری انفورسمنٹ تھیوریز. یہ سب آپ کی تینوں کے ڈفرنٹ اینگلز ہیں. ان کو ہم 1 by 1 دیکھیں گے. کانٹینٹ موٹیویشن تھیوریز وہ ہوتی ہیں جو فوکس آن آئیڈینٹیفائنگ اینڈ انڈرسٹینڈنگ دا امپلائیز نیڈس.
یہ وہ تھیوریز ہیں جو بیسک نیڈز امپلائیز کی ایڈریس کرتی ہیں. ٹھیک ہے, پرسنل نیڈز, وانٹس کو دیکھنا, اس کو ہم ابھی جب ہم ڈسکس کریں گے تو یو ول ہیو اے بیٹر آئیڈیا کہ what does each and every theory tell you. بٹ بیسیکلی یہ آپ کے پرسنل نیڈس کو آئیڈینٹیفائی کرتی ہیں. اس میں کیا کیا شامل ہے؟ ہائرارکی آف نیڈس تھیوری, میزلو نے دی ہے, ERG تھیوری, ٹو فیکٹر تھیوری اینڈ ایکوائرڈ نیڈس تھیوری. یہ 4 تھیوریز ہیں جو کانٹینٹ موٹیویشن تھیوریز میں شامل ہوتی ہیں. اس کو ہم ون بائی ون دیکھتے ہیں. اوکے, ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ, موسٹ کوٹڈ, most applicable theory is the Maslow's hierarchy of needs theory. ابراہم میزلو ان کا پورا نام تھا. انہوں نے ایک تھیوری دی تھی جس کے حساب سے ہائرارکی آف نیڈز جس کو بولتے ہیں, کہ میں پہلے ان کی 5 ٹائپس آف نیڈز کو بتاؤں گی, پھر میں آپ کو یہ ڈرا کر کے دکھاؤں گی, اینڈ دین آئی وڈ ڈسکس کہ ان کا ریلیشن شپ آپس میں کیا ہوتا ہے. نیڈز اور وانٹس میں فرق ہوتا ہے, رائٹ. نیڈز آر جو آپ کی ضروریات ہوتی ہیں, جن کے بغیر رہا نہیں جا سکتا. فار ایگزامپل, یو ایٹ ایوری ڈے, یو ڈرنک واٹر ایوری ڈے, یو بریدھ ایئر. تو یہ جو کھانا پینا اور ہوا ہے یہ ضروریات ہیں آپ کی, اس کے بغیر آپ نہیں رہ سکتے. آج کل کے دور میں آپ کے پاس کہتے ہیں کہ کھانے کے لیے بیسک پیسہ, تو پیسہ از کنسیڈرڈ ایز نیڈ. ٹھیک ہے, وہ ضرورت ہے. اگر آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ جاب کر لیں لیکن آپ والنٹیئر بیسس پہ کریں, آپ کے ریزیومے پہ بہت اچھا امپیکٹ آئے گا, لیکن دا پرابلم از کہ آپ کو ہم پیسہ نہیں دے سکتے, پے نہیں کر سکتے. تو پے تو ایک ضرورت ہے, وانٹ نہیں ہے. وانٹ, نیڈ اور وانٹ میں یہی فرق ہوتا ہے کہ وانٹ از لائک آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کی جاب پر آپ کو لیپ ٹاپ بھی دیا جائے گا ساتھ ایکسٹرا, دیٹ از اے وانٹ. آپ کہیں گے کہ ٹھیک ہے, یو فیسینیٹ ہو جائیں گے, اٹس اے فینٹیسی کہ ٹھیک ہے لیپ ٹاپ بھی آپ کو دے رہے ہیں جاب پہ. لیکن اگر لیپ ٹاپ دیں یا نہ دیں, اس سے آپ کو اتنا فرق نہیں پڑتا جتنا نیڈ بیسڈ چیزوں سے پڑتا ہے جس میں آپ کی پے شامل ہے. ٹھیک ہے, اوکے. تو پہلے یہ 5 کلاسیفیکیشنز دیکھیے نیچے, یہاں یہ 5 چیزیں ڈسکرائب کی گئی ہیں. فزیولوجیکل, اس میں بیسک آپ کی کھانا پینا, کلودنگ آپ کی, یہ سب چیزیں شامل ہیں. سیفٹی نیڈز آپ کی ہوتی ہیں, سیفٹی نیڈز کے یو شوڈ بی پروٹیکٹڈ. سوشل نیڈز آپ کی ہوتی ہیں کہ یو شوڈ بی ایڈمائرڈ بائی ادر پیپل ان دا سوسائٹی, آپ کے سرکل میں جو لوگ ہیں. دین اسٹیم نیڈز آپ کی ہوتی ہیں کہ اب آپ کی سیلف ریسپیکٹ اس میں کاؤنٹ ہوتی ہے. اینڈ فائنلی دا سیلف ایکچولائزیشن. سیلف ایکچولائزیشن کے وہ اسٹیج آ جاتی ہے کہ دین یہ سب نیڈز میٹر نہیں کرتی, یو جسٹ وانٹ ٹو ورک فار وٹ ایور یو آر ہائرڈ فار. آپ کی اتنی ایسوسیشن آپ کی جاب کے ساتھ ڈیولپ ہو چکی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو ابھی آگے ڈرا کر کے ہم دیکھتے ہیں تو آپ کو پھر ان کے فرق سمجھ میں آئیں گے. ایکچولی لیٹ می ڈرا اٹ فرسٹ آف آل, دین آئی ول بی ایبل ٹو سے سم تھنگ. یہ ٹرائنگل ہوتا ہے اس میں, رائٹ. 1 2 3 4 5, رائٹ. اب پہلے اسٹیپ پر آپ کی فزیولوجیکل نیڈز ہوتی ہیں. رائٹ, فزیولوجیکل نیڈز عام لائف میں تو جیسے ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ دیز آر دی your eatables, your
کلودنگ، یور واٹر، ایئر، جو بیسک ضروریات ہوتی ہیں. لیکن جب آرگنائزیشن کے حساب میں میزلو تھیوری ڈسکس کرتے ہیں تو فزیولوجیکل نیڈس کین بی کہ آرگنائزیشنز میٹ دیز نیڈس تھرو organizations meet these theories or meet these needs through salary, پراپر آپ کو بریکس دیے جاتے ہیں، اینڈ سیف ورکنگ انوائرمنٹ یا ورکنگ کنڈیشنز. ٹھیک، فزیولوجیکل نیڈز ہیں. سیکنڈ نمبر پر آتی ہے سیفٹی نیڈ. سیفٹی نیڈز میں آپ کو یہ شیورٹی چاہیے ہوتی ہے کہ جو جاب آپ کریں دیٹ از اے سیکیور جاب. ٹھیک ہے، وہ جاب اتنی سیفٹی ہے، اس میں اتنی سیکیورٹی ہے کہ اگر آپ کی جاب آپ سے 1 سال بعد نہیں لے لی جائے گی، یا کچھ عرصے بعد آپ سے جاب نہیں لے لی جائے گی، یا سیکیورٹی ہے آپ کے کام کی کہ وہ کام کسی اور آرگنائزیشن کے تھرو یا کسی اور بندے کے پاس نہیں چلا جائے گا. تو یو نیڈ دیٹ سیکیورٹی وین یو آر آن جاب، تاکہ آپ ایک اوپن اس کے ساتھ کام کر سکیں، ایک فل مورال کے ساتھ آپ کام کر سکیں. رائٹ، سو دس از دا سیفٹی نیڈ وچ organizations generally meet these type of conditions by providing safe working environments. Working conditions ہیں آپ کی. سیلری انکریز آپ کی ہوتی رہتی ہے انفلیشن نیڈس کے ساتھ. جاب کی اپنی سیکیورٹی، اینڈ باقی کے بینیفٹس آپ کو فرنج بینیفٹس ہوتے ہیں. فار ایگزامپل میڈیکل بینیفٹس ہیں، میڈیکل ہیں، میڈیکل بینیفٹس ہیں، انشورنس پلانز ہیں، انشورنس پلانز یا سک لیوز ہوتی ہیں، اور سک لیوز ہیں ٹو اور ادر بینیفٹس جو which can protect should protect your we should protect the physiological needs. Protection چاہیے آپ کو. ٹھیک ہے، اوکے. تھرڈ از دی سوشل نیڈس. سوشل نیڈس اب آپ کی وہ نیڈز ہیں، فار ایگزامپل یو ریئلی وانٹ ٹو گیٹ along well with others. آپ کو دوسروں کے ساتھ کام کرنے کا یا ان کے ساتھ ملنے ملانے کے مواقع دیے جائیں. آپ صرف اسٹینڈ الون پوزیشن میں کام نہیں کر رہے، آپ کا باقیوں کے ساتھ ریلیشن شپ کیا ہے.
آپ کی جاب اس طرح کی ہونی چاہیے کہ آپ کو دوسروں کے ساتھ بات کرتے ہوئے ایک فخر محسوس ہو, وہ فخر آپ کی یہ جاب دیتی ہے. تو سوشل نیڈز آپ کی یہ پوری ہوتی ہیں. آرگنائزیشنز آپ کو اپرچونٹی دیتی ہیں, اپرچونٹی ٹو interact with others, or to be accepted and to have friends. ٹھیک ہے, to have friends. اس میں فار ایگزامپل آرگنائزیشنز آپ کو کیا پرووائڈ کر سکتی ہیں؟ they can have the social gatherings, so they can provide like parties, picnics, trips. پکنکس ہو سکتی ہیں, وہ پارٹیز کرتے ہیں, ٹرپس آپ کے کچھ جا سکتے ہیں, اور کچھ ٹرپس ہیں, اسپورٹس ایونٹس ہو سکتے ہیں. آرگنائزیشنز اس چیز کا خیال رکھتی ہیں کہ آپ صرف کام پر نہ کریں, آپ کے پاس یہ اپرچونیٹیز بھی ہوں کہ یو سوشلائز ود ادر پیپل. تو اس سے آپ کے سوشل نیڈز آر میٹ ٹو دا گریٹسٹ ایکسٹینٹ. پھر آپ کی آتی ہیں جناب اسٹیم نیڈز. آئی نیڈ ٹو رائٹ اٹ ان دا شارٹ رائٹنگ. اسٹیم نیڈز آپ کی اسٹیم نیڈز اب آپ کی سیلف ریسپیکٹ کی نیڈز ہوتی ہیں. اس میں یو وانٹ کہ آپ یو شوڈ بی ریسپیکٹڈ بائی ادر پیپل ان دی آرگنائزیشن اینڈ آؤٹ سائڈ دی آرگنائزیشن ایز ویل. ہم آؤٹ سائڈ کی تو نہیں, ہم ان سائڈ دی آرگنائزیشن دیکھتے ہیں کہ آرگنائزیشن میٹ دیز نیڈز بائی کیا ہوتی ہے کہ آپ کو اپرچونیٹیز دیتی ہیں کہ آپ کی کمپلیشن آف یور جاب, کمپلیشن آف جاب بائی یور سیلف. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ آپ کو اس سے سیٹسفیکشن ملتی ہے. دین آپ کا میرٹ پے ہوتا ہے, میرٹ کے پے ریزز آپ کے ہوتے ہیں, پے ریزز ہیں آپ کے. اینڈ دین آپ کے ریکگنیشن ہے جاب کے اوپر, ایک آپ کی جاب کے ساتھ آپ کو ایسوسیٹ کیا جاتا ہے, ریکگنیشن ہے آپ کی, ایک سے ہے آپ کی. چیلنجنگ ٹاسکس ہیں, ایسا نہیں کہ آپ کو ایک ڈپارٹمنٹ میں ڈال کے آپ بھول گئے وہ لوگ کہ آپ جو بھی کریں اس سے آرگنائزیشن کو فرق نہیں پڑتا. اور اس کے ساتھ آپ کو کیا کہتے ہیں کہ پارٹیسپیشن ان ڈیسیژن میکنگ, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر وہ آپ کو ڈیسیژن میکنگ میں ڈال رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یو آر این امپورٹنٹ ممبر آف دی آرگنائزیشن. سو یہ آپ کی اسٹیم نیڈس ہیں. اس پر بھی آرگنائزیشنز ڈیفینیٹلی ورک فار یو کہ آپ اپنی یہ نیڈس بھی فلفل کریں. اٹس ناٹ لائک کہ آپ صرف پے کے لیے, بینیفٹس کے لیے کام کرتے ہیں. یو نیڈ دا چیلنجز ان یور ٹاسک, یو نیڈ دی ٹو ورک. ایک دفعہ آپ نے ایک آسان کام کیا, اب آفٹر سم ٹائم, آفٹر ریپیٹنگ دوز ٹاسک فار سیورل مے بی منتھس یا ایئرز, آپ کا نیکسٹ اسٹیج آتا ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ اب وہ کام کا چیلنج بڑھ جائے, میرا پروموشن ہو جائے, میرا ایک سٹیپ سے. اب آپ آرگنائزیشن کو جانتے ہیں, ڈپارٹمنٹس کو جانتے ہیں, تو ایک سٹیپ آپ کو اوپر کر دیا جاتا ہے, آپ کے کام کا ورک لوڈ چیلنجنگ بنا دیا جاتا ہے. تو دس از اے پازیٹیو تھنگ. اب آپ ساری زندگی تو ایک کام نہیں کریں گے, you really need to move forward in the organization, so that is called the esteem needs. And the final is the self actualization needs. Self actualization needs, it's very actually
tactful need. اس میں ہوتا ہے کہ you associate, you devote yourself fully to the job. اب اس میں organizations آپ کو کیا کرتی ہیں کہ وہ آپ کو کچھ اسکل ڈیولپمنٹ اپرچونیٹیز دیتی ہیں. فار ایگزامپل میں آپ کو ایک اس میں مثال دیتی ہوں کہ ایک PhD پروفیسر, رائٹ, ہی loves to do the research, he loves to do the publishing. تو اس کی سیلف ایکچولائزیشن نیڈز یہ ہوتی ہیں کہ he wants to publish more. اب پبلشنگ اٹس ناٹ ریسرچ آرٹیکل رائٹنگ, اٹس ناٹ این ایزی جاب, رائٹ, اینڈ دا پرسن لوز ٹو ڈو دیٹ. پہلے وہ اپنی یہ ساری بیسک نیڈس کو فلفل کرے گا. آئی مین ابھی اس پہ ڈسکس کریں گے کہ پہلے کیا آتا ہے بعد میں کیا آتا ہے, لیکن ایک سٹیج آپ کو ایسی آئے گی کہ آپ کہیں گے کہ میں یہ کام کر سکوں. آرگنائزیشن کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ آپ کو ایسی اسکل ڈیولپمنٹ کروائے, ایسے آپ کے اندر آپ کو اپرچونیٹیز دے کہ یو لرن دیز تھنگز جن سے آپ کو محبت ہے. ٹھیک ہے, اب یہ سیلف ایکچولائزیشن وہ سٹیج ہوتی ہے کہ آپ کو پے کیا جائے یا نہ کیا جائے, سم ٹائمز اٹ ڈزنٹ میٹر, لیکن آپ یہ کام کرتے ہیں کہ اب آپ کی یو ریئلی وانٹ ٹو ڈو اٹ, کیونکہ آپ کو اس سے ایسوسیشن ہے, ایفیلیشن ہے. یو ایکچولائز یور بیسک نیڈز ود دس ٹاسک. کہ اگر میں نے آپ کو جو ایگزامپل دی کہ آپ یو وانٹ ٹو پبلش مور, یا ایک شخص ہے جس کو کمپیوٹر سے محبت ہے تو وہ کمپیوٹر کی فیلڈ میں بہت کام کرنا چاہتا ہے, ہی وانٹس ٹو ورک, تو ایک کام کے ساتھ اپنے آپ کو ایسوسیٹ کرنا از دی اسکل سیلف ایکچولائزیشن. سو اس میں آرگنائزیشنز آپ کو کریٹیوٹی ان چیزوں کو انہینس کرتی ہیں. آپ کو کیا کرتے ہیں کہ آپ کو کریٹو ٹاسکس دیتے ہیں آرگنائزیشنز. ٹھیک ہے, آپ کو کہیں گے کہ ٹھیک ہے اگر آپ یو وانٹ ٹو ریسرچ اینڈ یو وانٹ ٹو پبلش, تو آپ جائیے, یہ والا پلیٹ فارم ہے, اس سے سیکھیے, کوئی میتھڈ سکھائیں گے آپ کو, ڈیٹا کلیکشن کے لیے یا سرویز کنڈکٹ کرنے کے لیے آپ کو فنڈ کریں گی, آپ کو پروموٹ کریں گی, اپنے ان ٹاسک کے ساتھ آپ کا پروموشن جوڑیں گی. ٹھیک ہے, پروموٹ, اور آپ کو کنٹرول کرنے کو دیں گی, اینڈ کنٹرول اوور جابس ابیلٹی. آپ کو یہ ابیلٹی پرووائڈ کرنے کے لیے یہ ٹاسکس آرگنائزیشن ارینج کرے گی, سو دیٹ یہ کیوں سارا کچھ ہو رہا ہے. آرگنائزیشن, آپ ایک آرگنائزیشن کے ساتھ ایسوسیٹ تب ہوں گے جب یہ آرگنائزیشن آپ کو آپ کے فیوریٹ ٹاسکس یا آپ کے بہت زیادہ جو جن کے ساتھ آپ ایسوسیٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو, ان کے ساتھ آپ کو پرسو کرنے کے لیے یہ سب چیزیں پرووائڈ کریں. اگر آپ کو کسی دوسرے اس میں ڈائیورٹ کر کے وہ کسی اور کاموں کی طرف لے جاتی ہے تو یو وڈ ناٹ بی ایبل ٹو پرسو آل دس اسٹف. اور سیلف ایکچولائزیشن بہت زیادہ گہری اسٹیج ہوتی ہے جس میں یو فیل یور سیلف ود دا جاب. سو اف دے آر ناٹ پرووائڈنگ یو ود دوز اپرچونیٹیز اینڈ آرگنائزیشن آپ کو وہ پوٹینشیل نہیں دے رہی, تو یو ول بی فیڈ اپ ود دا جاب ویری سون. اب یہ ہے جناب آپ کی ہائرارکی. اس کو ہائرارکی اس لیے بولتے ہیں کہ اکارڈنگ ٹو میزلوز پوائنٹ آف ویو یو ہیو ٹو گو ان دیٹ ڈائریکشن. میزلو کا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ پہلے ایک نیڈ کا لیول فلفل ہوتا ہے تو آپ دوسری نیڈ کی طرف بڑھتے ہیں. آپ کی فزیولوجیکل نیڈز جب میٹ ہو جاتی ہیں تو آپ کے اندر سیفٹی نیڈز کی ضرورت پیدا ہوتی ہے, اور once the safety needs are met then you move towards the social needs. جب سوشل نیڈز میٹ ہو جاتی ہیں تو دین یو موو ٹورڈز دی اسٹیم نیڈز. اسٹیم نیڈز پوری ہوتی ہیں تو دین یو موو ٹورڈز دی سیلف ایکچولائزیشن نیڈز. اس کے مطابق, میزلو کے مطابق, اگر آپ کی فزیولوجیکل نیڈز آر ان میٹ یا ابھی وہ پوری نہیں ہوئی ہیں تو آپ سیفٹی نیڈز کی طرف موو نہیں کر سکتے. وچ مینس کہ جب تک آپ کی بیسک ضروریات پوری نہیں ہوں گی آپ سوشل نیڈ یا سیفٹی نیڈز یا اسٹیم نیڈز کی طرف نہیں بڑھ سکتے. ٹھیک, اب دس از ہائیلی کنٹروورشل تھیوری.
دیر از اے ہول گروپ آف اسکالرز جو یہ بولتے ہیں کہ اس میں آرڈر آپ ڈیزگنیٹ نہیں کر سکتے. وہ یہ بولتے ہیں کہ پہلے فزیولوجیکل نیڈس کو یا سیفٹی نیڈس کو میٹ ہونا ضروری نہیں ہے, مے بی ان آرڈر ٹو ریچ دا سوشل نیڈس, رائٹ. تو اسی طرح لائک فار ون نیڈ ہی سیٹ دا سیم تھنگ اینڈ ہی سیٹ دا سیم تھنگ فار دا سیکنڈ نیڈ, کہ سیفٹی نیڈ میٹ ہونی چاہیے ان آرڈر ٹو ریچ ٹوورڈ سوشل نیڈس. اگر آپ کی سیفٹی نیڈس پوری نہیں ہے تو آپ سوشل نیڈس پر نہیں جا سکتے, اور اسی طرح سوشل نیڈس پوری نہیں ہے تو آپ اسٹیم نیڈس پر نہیں جا سکتے. اس لیول تک پہنچنے کے لیے آپ کی ان تینوں نیڈس کا پہلے پورا ہونا ضروری ہے. دین یو وڈ بی ایبل ٹو ریچ دا فائنل اسٹیج. یہ سیلف ایکچولائزیشن از دا لاسٹ اسٹیج, جس کے بعد اب آپ کی لائک دس از دی اینڈ. اس کے بعد اب آپ کی ٹو سم ایکسٹینٹ ضروریات یا نیڈ کا جو سفر ہے وہ ختم ہو جاتا ہے ایز فار ایز دا جاب اینڈ دا موٹیویشن از کنسرنڈ. ٹھیک ہے, تو یہ موٹیویشن ہے جو آپ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جاتی ہے. یہ تھا اس کا ہائرارکی, میزلو کی ہائرارکی آف نیڈس تھیوری, کہ ایک نیڈ فلفل ہوگی تو اگلی ارائز ہوگی, جبکہ اگلی ارائز ہونے کے لیے پچھلی نیڈس کا میٹ ہونا بھی بہت ضروری ہے. اگر وہ نہیں آپ کی پوری ہوتی ہیں تو پھر وچ میکس ٹو سم ایکسٹینٹ وچ میکس سم سینس کہ فار ایگزامپل اگر آپ کو سیلری نہیں دے رہے یا آپ کے بیسک بینیفٹس آپ کی جاب میں شامل نہیں ہیں, بریکس نہیں ہیں, ورکنگ انوائرمنٹ از ناٹ سیف, تو آپ کی سوشل نیڈس کہاں سے پیدا ہوں گی؟ آپ کو پے نہیں کر رہے تو آپ کتنا عرصہ اس جاب پر رہیں گے؟ آپ رہنا پسند نہیں کریں گے کیونکہ آپ کو جاب کی اور فار ایگزامپل جاب از ناٹ سیف. سب کچھ ہے, اچھی پے ہے, سب کچھ ہے, لیکن جاب سیف نہیں ہے. آئی مین دیر از نو سیکورٹی. جاب میں سے آپ کو کبھی بھی فائر کیا جا سکتا ہے. تو یہ دوسری نیڈ آپ کی رائز ہوتی ہے کہ سیفٹی تو ہو. اس کے بعد آپ اسٹیم نیڈس کی طرف آئیں گے, اس کے بعد آپ سوشل نیڈس کی طرف آئیں گے. اگر آرگنائزیشن بہت زیادہ پکنکس وغیرہ آرگنائز کرا رہی ہے, سوشل ایونٹس بہت زیادہ ہیں, بہت زیادہ آپ کو چانس دے رہی ہے کہ آپ انٹریکٹ کریں دوسرے لوگوں کے ساتھ, لیکن آپ کی جاب سیکیور نہیں ہے, دیر از نو گارنٹی کہ آپ کے پاس یہ 2 مہینے بعد جاب ہوگی بھی یا نہیں ہوگی, تو آپ کہیں گے پہلے مجھ کو سیفٹی چاہیے, پھر میں اسٹیم یا سوشل نیڈس کی طرف جاؤں گا. آپ یو ڈونٹ فیل لائک دیٹ. So I to some extent agree with his order of needs. Lekin there are people who did not agree fully with what he said. For example, Alderfer's ERG theory, ERG existence, relatedness and growth theories. ٹھیک ہے, یہ theory اسی کے ساتھ related تھی, to some extent related with the Maslow's theory. اس کی تھیوری کا پرپز یہ تھا کہ he proposes that employees are motivated by 3 needs. اس نے اپنی نیڈز آئیڈینٹیفائی کی جس میں آپ دیکھیے ایگزسٹنس, ریلیٹڈنس اینڈ گروتھ نیڈز آر دیئر. ایگزسٹنس نیڈز کون سی ہوتی ہیں؟ فزیولوجیکل اینڈ سیفٹی نیڈز. ریلیٹڈنس کون سی نیڈز ہوتی ہیں؟ سوشل نیڈز. اینڈ فائنلی گروتھ نیڈز وہ ہوتی ہیں جس میں اسٹیم اینڈ ایکچولائزیشن ہوتی ہے. اب یہ جو اس کے فیکٹرز آگے آئیڈینٹیفائی کیے گئے ہیں, فار ایگزامپل یہ والے, یہ سب میزلوز کے ہیں. ٹھیک ہے, یہ سب میزلو کی تھیوری کو آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں. فرق صرف کیا ان کو کمپریس کر دیے گئے 3 چیزوں میں. ہی کیم اپ ود دی آئیڈیا کہ 3 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں, ایگزسٹنس, ریلیٹڈنس اینڈ گروتھ. ہی ڈڈ ناٹ پوائنٹ آؤٹ این آرڈر. اس کے نزدیک یہ اس میں سے کون سی پہلے میٹ ہوتی ہے یا کون سی پہلے نہیں ہوتی, اٹ ڈز ناٹ میٹر. ہی سیٹ کے 3 بیسک ہوتی ہیں. ایگزسٹنس ہوتی ہے, ایک آپ کو بیسک زندہ رہنے کے لیے چیزیں چاہتی ہیں, دوسری ریلیٹڈنس ہوتی ہے جس میں آپ کو لوگوں کے ساتھ کانٹیکٹ کرنا پڑتا ہے, اور تیسری گروتھ. گروتھ میں یو ریئلی ہیو ٹو ہیو اے چیلنجنگ جاب, آپ آگے بڑھیں, آپ کی پسند کی جاب ہو, اس کے حساب سے آپ کے ٹاسک آر آئیڈینٹیفائڈ. تو یہ سب چیزیں ضروری ہوتی ہیں. اس میں سے ریلیٹڈنس پہلے آ سکتی ہے, گروتھ بعد میں آ سکتی ہے, گروتھ پہلے آ سکتی ہے, ریلیٹڈنس بعد. سو ہی ڈس اپرووڈ آف دی آرڈر جو کہ میزلو نے پروپوز کیا تھا. اس کے نزدیک کوئی بھی آرڈر آپ رکھ دیں وہ میٹر نہیں کرتا, لیکن یہ چیزیں ہونا ایک تھیوری پر بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے, سو نیڈس کین بی ایکٹیو آن مور دین 1 لیول ایٹ دا سیم ٹائم. اس کے حساب سے یہ بھی تھا کہ آپ اگر فار ایگزامپل اگر آپ ریلیٹڈنس
मीन्स कि सोशल नीड्स को डिजायरेबल हैं आपके लिए भी. तो एस्टीम फिजियोलॉजिकल सेफ्टी नीड्स कैन इक्वली बी इम्पोर्टेंट फॉर यू एट द सेम टाइम. ऐसा नहीं है कि एक नीड पूरी हो गई सेफ्टी नीड तो फिर आपकी सोशल नीड्स बढ़ती हैं. मैज ने तो यही बोला था ना, लेकिन एल्डरफर्स का कहना था कि सोशल नीड्स के अराइज होने में ये जरूरी नहीं है कि आपकी फिजियोलॉजिकल या सेफ्टी नीड्स आर डेड. दे वुड स्टिल बी देयर, दे वुड बी वेरी मच अलाइव. सो 3 टाइप्स की नीड्स एक वक्त में अलाइव हो सकती हैं और सारी भी हो सकती हैं. आपको सब चीजें एट द सेम मोमेंट चाहिए भी हो सकती हैं. आप उन सब के लिए हमेशा काम करते रहेंगे. ठीक है, ये उसका पॉइंट ऑफ व्यू था. सो स्टार्विंग एक्टर फॉर एग्जाम्पल, उसने एक एग्जाम्पल दी थी. अ स्टार्विंग एक्टर बीइंग हंग्री एंड वांटिंग फेम एंड फॉर्चून. ऐसे हो सकता है एक हीरो है, अ पर्सन वांट्स टू बी अ हीरो, स्टार्व कर रहा है, खाने के लिए पैसे नहीं, लेकिन वांटिंग फेम एंड फॉर्चून, इट्स पॉसिबल, इट इज पॉसिबल टू सम एक्सटेंट. लेकिन आई मीन प्रैक्टिकली ज्यादा हिसाब से मैस्लोज थ्योरी ऑफ नीड्स, हायरार्की नीड्स पूरी होती है. लेकिन एल्डरफर्स का पॉइंट भी वैलिड है कि एक नीड के साथ आपकी दूसरी नीड्स भी जिंदा हो सकती हैं. तो जो ये स्टार्विंग एक्टर है, फेम और वो तो पूरी कर रहा होगा, लेकिन साथ साथ उसकी कोशिश होगी कि वो अपना इसमें से पैसा ले, अपने जॉब के लिए उसको प्रॉपर कॉम्पेंसेट किया जाए. ठीक. हर्जबर्ग्स 2 फैक्टर थ्योरी ये डिस्क्राइब करती है. इट्स द थर्ड 2 फैक्टर थ्योरी, मोर और लेस उन्हीं चीजों को एक्सप्लेन करिए बट इन लिटिल बिट डिफरेंट ऑर्डर. So Herzberg's की 2 factor theory is describing 2 types of factors. इसको ध्यान से देखिए. मेंटेनेंस फैक्टर्स हैं और मोटिवेटिंग या मोटिवेटर फैक्टर्स हैं. अब इसमें एक एक्सट्रिंसिक मोटिवेटर्स हैं और एक इंट्रिंसिक मोटिवेटर्स हैं. राइट. मेंटेनेंस के फैक्टर्स अगर आप देखिए उसके हिसाब से ओके, पहले आप फैक्टर्स की टाइप्स देखिए. एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स वो हैं, ये आप देखिए बहुत ज्यादा जो मैस्लोज के थ्योरी में फिजियोलॉजिकल सेफ्टी एंड सोशल नीड्स हैं, और जो एल्डरफर्स की थ्योरी थी उसमें एग्जिस्टेंस एंड रिलेटेडनेस नीड्स थी. ठीक है, पे है, बेनिफिट्स है, जॉब सिक्योरिटी, वर्किंग कंडीशंस, कंपनी की पॉलिसीज हैं, ह्यूमन रिलेशंस हैं. अब एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स और इंट्रिंसिक रिवॉर्ड्स में क्या फर्क होता है? एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स वो होते हैं जो आपको टैंजिबल बेनिफिट्स दे सकें. पैसा, बेनिफिट्स, हर चीज का एक टेंजिबल इनाम, जॉब की सिक्योरिटी, वर्किंग कंडीशंस, क्या है, आपको हर चीज से कोई ना कोई फायदा मिल रहा है. ठीक है, मॉनेटरी या नॉन मॉनेटरी फायदे आपको मिल रहे हैं. ये आपकी एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होती है, कुछ चीज को हासिल करने के लिए कोई काम करना. राइट. आप एक असाइनमेंट लेते हैं, आपको उसका एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जाता है, आपको एक्स्ट्रा पे किया जाता है. आप फॉर एग्जाम्पल किसी असाइनमेंट पर आपको बाहर भेजा जाता है तो आपको उसके लिए एक्स्ट्रा पे किया जाता है, आपको पूरे बेनिफिट्स दिए जाते हैं. आप एक काम करते हैं, उसके लिए फुल बेनिफिट्स हैं आपके पास, आपकी फुल मेडिकल कवरेज है, आपको गाड़ी की इंश्योरेंस दी गई, आपको गाड़ी का अलाउंस दिया गया है, आपकी वर्किंग कंडीशंस आपके मुताबिक हैं. आप फॉर एग्जांपल आपको अकेला रूम चाहिए, आपको अकेला रूम दिया गया है, आपकी शेयर्ड बेसिस से आपको हटा दी. ये क्या है? सब वो बेनिफिट्स हैं जो आपकी मॉनेटरी जरूरियात को पूरा करते हैं. ठीक है. देन आपका प्रमोशन हो रहा है, देन आपके ह्यूमन रिलेशंस अच्छे हैं, कंपनी की पॉलिसीज क्या हैं. अगर आप किसी बहुत सेंसिटिव एरिया में काम करते हैं तो उसमें अगर आप फॉर एग्जांपल यू फॉल इल या आपको कोई आप किसी ऑपरेशनल एनवायरनमेंट में हैं और आप की कोई इंजरी हो गई है तो कंपनी की पॉलिसी ये है कि वो आपको फुल कवरेज देगी. इट्स अगेन अ बेनिफिट. आप रिस्क फ्री, थोड़ा सा आपका रिस्क लेवल कम हो जाता है एंड यू आर फ्री टू वर्क इन दैट एनवायरनमेंट, क्योंकि आपको पता है कि गॉड फॉरबिड अगर कुछ हो गया तो कंपनी वुड पे ऑन योर बिहाफ, क्योंकि कंपनी हैज दिस पॉलिसी एंड कंपनी हैज कमिटेड कि वो इस चीज को पूरा करेंगे. अब हो क्या रहा है कि ये सब चीजें आपकी एक्सट्रिंसिक मोटिवेशंस हैं. एक्सट्रिंसिक मोटिवेशंस के बरक्स इंट्रिंसिक मोटिवेशन फैक्टर्स या
نان ٹینجبل یا نان مانیٹری بینیفٹس وہ ہوتے ہیں جو آپ کو سیٹسفیکشن دیتے ہیں, انٹرنل سیٹسفیکشن دیتے ہیں. ایک کام ہے, اس کو کرنے کے ڈفرینٹ سٹائلز ہوتے ہیں. فار ایگزامپل آپ ایک جگہ پہ سپروائزری لیول کا جاب کریں, ٹھیک ہے, یا فار ایگزامپل آپ ایک امپلائی کے طور پہ اپوائنٹ ہوئے, اب آپ کو اس جگہ پر جاب کرتے ہوئے 5 سال گزر گئے, یو آر ہیپی, آپ کا پے بڑھتا جا رہا ہے, آپ کے انکریمنٹس تو لگ رہے ہیں, ٹھیک ہے, یا آپ پروموٹ ہو کے سپروائزر بن گئے, دیٹس اٹ. اب آپ اس سپروائزری لیول پر 10 سال سے ہیں, ٹھیک ہے, 10 سال سے آپ کو انکریمنٹس لگ رہے ہیں, یو آر کوائٹ ہیپی کہ آپ ہیں, ایٹ لیسٹ آپ کی جاب سیکیور ہے, آپ وہی کام کر رہے ہیں جو آپ کو ایکسٹرا کام نہیں کرنا پڑتا, ٹھیک ہے, وہی کام جو آپ 10 سالوں سے کر رہے ہیں آپ کو وہی کرنا پڑتا ہے, لوگوں کو دیکھنا پڑتا ہے, اس میں سے کوئی آگے پیچھے کام کرے تو آپ اس کو ریوارڈ کرنا پڑتا ہے یا پنش کرنا پڑتا ہے. یہی کام کر رہے ہیں آپ, رپورٹس لینی پڑتی ہیں اور اس کو اپنے میجر سپروائزر کو سبمٹ کرا دینی پڑتی ہیں, ٹھیک ہے. اب بات یہ ہے کہ اگر آپ میں آگے بڑھنے کا کوئی شوق نہیں رہ گیا تو دین دس جاب از گڈ فار یو, اور آپ کو ہے لنک کہ آپ کی ایکسٹرینزک موٹیویشن ہے کیونکہ یو آر بینگ پیڈ, آپ کی مرضی کا جاب ہے, آپ کو ورکنگ کنڈیشنز آپ کے مطابق ہیں, پیپل آر اوبیئنگ یو, تو یو آر ہیپی. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں نے ساری زندگی سپروائزر نہیں رہنا, مجھے آگے بڑھنا ہے, ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ جانا ہے, سپروائزر سے مجھے مے بی جنرل سپروائزر بننا ہے, جنرل سپروائزر سے مجھے مینیجر آپریشنز بننا ہے, مینیجر آپریشنز سے مجھے مے بی وائس پریزیڈنٹ آپریشنز بننا ہے, اور وہاں سے مجھے پریزیڈنٹ کی پوزیشنز پر جانا ہے. یہ آپ نے اپنے لیے گول سیٹ کیا ہے, دس از ویری چیلنجنگ. آپ کو بیکاز یو لائک دس فیلڈ, تو آپ کیا کریں گے کہ آپ سپروائزری سے آپ کیا کریں گے, سپروائزری لیول آپ کو اس لیے دیا گیا بیکاز یو ور بیچلرز, آپ کے پاس کوئی ٹیکنیکل ڈگری نہیں تھی, تو آپ کیا کریں گے کہ شارٹ کورسز کر لیں گے آپریشنز میں, یا آپ MBA کر لیں گے, آپ ڈگریز ہولڈ کر رہے ہیں, آپ کو دل کرتا ہے کہ آپ آگے بڑھیں. یہ اب آپ کو اگر آرگنائزیشن کے پاس کوئی فیسلٹی ہے کہ اس طرح کے ٹیکنیکل کورسز میں آپ کو بھیج سکے, تو دس ول گیو یو دا انٹرنسک موٹیویشن, ٹھیک ہے. آپ کی جاب سے اس کا کوئی ریلیشن چاہیے, آپ کو پیسہ نہیں ملے گا اس کا, لیکن یو آر لرننگ, ایک فیوچر آپ کو نظر آ رہا ہے, یو لائک دس فیلڈ, سیٹسفیکشن ہے آپ کو, آپ اپنی فیلڈ میں, آپ اپنی فیلڈ سے ریلیٹڈ کام کر رہے ہیں, آپ کو اسی میں ٹرین کیا جا رہا ہے, آپ کو اسی میں بھیجا جا رہا ہے, اور آگے یو آر فورسنگ اے فیوچر کے اس ٹریننگ کے بعد اب آپ کو کہیں ایڈجسٹ کیا جائے گا جو آپ کی پسند کی فیلڈ کے ساتھ ریلیٹڈ ہوگا. تو کیا ہے, نہ پیسہ دیا جا رہا ہے, نہ کوئی آپ کو بینیفٹ دیا جا رہا ہے, لیکن جو ایک ایڈیشنل ٹاسک دیا جا رہا ہے آپ خوشی سے کریں گے, تو یہ ہوتی جاب کی سیٹسفیکشن. ایک کام کو 2 سپروائزر, اسی طرح آپ کے ساتھ ایک اور سپروائزر ہے who is least bothered کہ اس کو ٹریننگ اسائنمنٹ پہ بھیجا جا رہا ہے تو ہی از ریفیوزنگ کہ ٹائم نہیں ہے, میرا بچہ بیمار ہے, مجھے پیچھے یہ کام کرنے ہیں. آپ کو یہ اپرچونٹی نظر آ رہی ہے, اس کو یہ اپرچونٹی نظر نہیں آ رہی, اس کو یہ ایکسٹرا برڈن لگ رہا ہے, رائٹ. تو یہ ہوتی ہے انٹرنسک موٹیویشن, یہ ہوتی ہے کہ یو وانٹ ٹو ڈو ون جاب ایز اے moral duty, یا you really do that job with the perfect result کیونکہ you have done that job with the great interest. That is the intrinsic motivation. اب for example آپ کے نیچے you are the supervisor, آپ کے نیچے 10 employees کام کر رہے ہیں, اس میں سے ایک امپلائی ایسا ہے جو, یا 2 employees ایسے ہیں جو جسٹ لگے بندے کام کر رہے ہیں, پوچھو تو کام کرتے ہیں, نہیں پوچھو تو کام نہیں کرتے. اس کے برعکس آپ کے پاس 2 اور ایسے لوگ ہیں, جو ایک بندہ ایسا جو 100% سیٹسفیکشن کے ساتھ کام کرتا ہے, آپ اس کے اوپر 100% ڈیپینڈ کرتے ہیں, کیونکہ آپ نہیں ہیں تو ہی ول ٹیک کیئر آف یور ریسپانسبلٹیز. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی جاب کے ساتھ سیٹسفائیڈ ہے, اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی جاب کو انجوائے کرتا ہے, صحیح ریزلٹس دیتا ہے. تو ان فیوچر آپ اس پر ڈیپینڈ کرتے ہوئے اس کو اوپر کی طرف موو کر سکتے ہیں, اس کو پروموٹ کر سکتے ہیں. تو وہ ایٹ لیسٹ آپ کو یہ انٹرنسک موٹیویشنز دے رہا ہے. ہی از کنسرنڈ اباؤٹ کہ اس کا لیول آف اچیومنٹ کیا ہے, اس کی انکریزڈ اگر آپ رسپانسبلٹی کرتے تو وہ خوشی سے اس کو قبول کرتا ہے. یہ نہیں کہ آپ روئے گا یا بہانے بنائے گا یا پیچھے ہٹ جائے گا, نو, ہی ایکسپٹس دیٹ انکریزنگ رسپانسبلٹی ود ہیپینس. تو یہ اب آپ کی intrinsic satisfaction ہے. تو پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ the differences between the two.
میں اس چیز کو اس طرح سے کر سکتی ہوں کہ فار ایگزامپل یو ورکنگ فار دا پبلک سیکٹر، یو آر ورکنگ فار دا پبلک سیکٹر اور پے وغیرہ تو مل رہی ہے آپ کو، لیکن ایک یو آر ورکنگ ان ڈپارٹمنٹ جہاں سے آپ کو فار ایگزامپل پبلک کے ساتھ ڈیل کرنا ہے، پبلک کے آپ کو فار ایگزامپل کار کے لائسنس ایشو کرنے ہیں، فار ایگزامپل کار کے لائسنس ایشو کرنے ہیں، اٹس اے ویری اسمال ٹاسک، لیکن لوگ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ ان کے ساتھ مل کر عوام کو تنگ کر رہے ہیں کہ نہیں آپ چکر لگوا رہے ہیں ان کو، کل آئیے گا، پرسوں آئیے گا، پھر آئیے گا، پھر آئیے گا، جتنے زیادہ چکر لگائیں گے اتنی جلدی آپ کو کام ہو جائے گا. جبکہ اس کے برعکس آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک بندہ تھرو پراپر چینل آ رہا ہے تو اس کو یہ کام ایک ہی دن میں ایک ہی وقت پر میں کر کے دے دوں کیونکہ ہی ڈیزروز ٹو بی سروڈ ان دا فرسٹ گو. ٹھیک ہے، تو یہ اب آپ کی اسٹیم کا لیول ہے، آپ کی رسپانسبلٹی ہے، آپ کو یہ کوئی آپ کو احساس نہیں دلا رہا، برعکس دوسرے لوگوں کے جو اسی کام کو لٹکا کر رہے ہیں. یہ ہوتا ہے آپ کا جاب کے ساتھ ایک انٹرنسک موٹیویشن ٹو سرو پبلک. آپ پبلک کو سرو کر رہے ہیں اوپن ہارٹیڈلی وداؤٹ اینی پرسنل موٹیو کہ مجھے اس سے کیا فائدہ ہوگا. تو انٹرنسک موٹیویشن اپنے پرسنل فوائد سے ہٹ کر ایک موٹیویشن کا نام ہے. ہرزبرگ کی 2 فیکٹر تھیوری صرف ان کو ڈسکرائب نہیں کرتی، لائک مینٹیننس فیکٹرز اور موٹیویٹر فیکٹرز 2 ہیں، وہ اس کو بہت حد تک ایک دوسرے طریقے سے ڈسکرائب کرتی ہے. وہ یہ بولتا ہے کہ اگر آپ یہ دیکھیں بیچ میں تو مینٹیننس فیکٹرز ڈسکرائب کرتے ہیں کہ ہاؤ مچ یو آر ڈسسیٹسفائیڈ ود دا جاب، وہ لیول آف ڈسسیٹسفیکشن چیک کرتے ہیں. جبکہ جو موٹیویٹر فیکٹرز ہوتے ہیں یا موٹیویٹنگ فیکٹرز ہوتے ہیں وہ جاب کا سیٹسفیکشن لیول چیک کرتے ہیں. آپ کے پاس اگر پے کم ہے آپ کی تو یو آر ڈسسیٹسفائیڈ. آفٹر 6 months آپ کی پے بڑھا دی گئی تو یو ول بی سیٹسفائیڈ بٹ ٹیمپوررلی. آفٹر 4 months اگین یو ول بی ڈسسیٹسفائیڈ. یہ ہے ہرزبرگس کی 2 فیکٹر تھیوری کا کانسیپٹ. اینڈ ہی سیز کہ اگر موٹیویٹنگ فیکٹر اگر مینٹیننس فیکٹرز کو آپ بڑھاتے رہیں گے دا پرسن از ناٹ سیٹسفائیڈ. میں سیٹسفائیڈ کا لفظ یوز کر رہی ہوں، ہی از ناٹ سیٹسفائیڈ یا لیس سیٹسفائیڈ یا لیس موٹیویٹڈ، اور آپ اس کے سیٹسفیکٹری فیکٹرز کو ڈسسیٹسفیکٹری ایلیمنٹ سے پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دیٹس ناٹ دا رائٹ اسٹریٹجی. وہ شخص یہ چاہ رہا ہے کہ اس کا جاب مزید چیلنجنگ کیا جائے. ٹھیک ہے، اس کے جاب میں چیلنجنگ ٹاسکس ایڈ کیے جائیں اور پروموشن دیا جائے، اور آپ کیا کر رہے ہیں کہ اس کی پے بڑھا رہے ہیں. اس کو اس وقت پے کے انکریز کی ضرورت نہیں ہے. ہی وانٹس کہ اس کی جاب زیادہ چیلنجنگ ہو، روٹیشنز ہو، جاب انلارجمنٹ ہو تاکہ اس کا کام میننگ فل بن جائے اس کے لیے. اس کی سیلف اسٹیم لوگوں کے درمیان بڑھے اور اس کا سیلف ایکچولائزیشن کا سٹیج آئے. لیکن آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اس کے بینیفٹس بڑھا رہے ہیں، آپ اس کے ورکنگ آورز کم کر رہے ہیں، آپ اس کو مزید پے کر رہے ہیں. تھوڑا سا آپ نے انکریز کر دیا کہ چلو 20 نہیں اب آپ 25 لے لو. دیٹ ول ناٹ سالو دا پرابلم. وہ 2 دن خوش رہے گا، وہ دوبارہ 2 دن بعد اس اسٹیج پر واپس آ جائے گا. تو ہرزبرگ کا کہنا یہ ہے کہ انسٹیڈ آف فوکسنگ مور آن دی مینٹیننس فیکٹرز، organizations and employers need to focus on the motivator factors. That is the long term solution. تو یہ اس کے نزدیک ایک long term focusing on these factors is give you a long term perspective ہے اس کا. ٹھیک ہے، یہ جو ہے یہ شارٹ ٹرم ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے all he wanted to say is کہ سیٹسفیکٹری ایلیمنٹس کو ڈسسیٹسفیکٹری ایلیمنٹس کے ساتھ فلفل نہیں کیا جا سکتا اینڈ وائس ورسا. جو لوگ پے بینیفٹس وغیرہ یا ایکسٹرنزک ریوارڈ سے خوش ہوتے ہیں ان کو اس سے موٹیویٹ کیجئے. ان کو زیادہ پے چاہیے، ان کو زیادہ پے دیں، دیٹس دا سولوشن. لیکن لانگ ٹرم وہ شارٹ ٹرم سولوشنز یہ پرووائڈ کرتے ہیں. ہوتے تو یہ بھی کام کے ہیں لیکن یہ شارٹ ٹرم ہے.
آرگنائزیشنل تھیوریز اور ریسرچ یہ ثابت کرتی ہے کہ انٹرنسک موٹیویٹرز اسٹیم, سیلف ایکچولائزیشن نیڈز, گروتھ نیڈز, ورک اٹ سیلف, کیا کام آپ کرتے ہیں, ریکگنیشن آپ کی ہونی چاہیے, اچیومنٹ, انکریز رسپانسبلٹی, گروتھ اینڈ ایڈوانسمنٹ, یہ سب چیزیں آپ کی جاب کا حصہ ہوتی ہیں. آپ ساری زندگی ایک جاب پر رہنا پسند نہیں کرتے, ٹھیک ہے, تو جابس کو بڑھائیے, جابس کی ایڈیشنل ذمہ داری ان کے اوپر بڑھائیے, ساتھ ساتھ آبویسلی یہ موٹیویٹنگ فیکٹرز یا مینٹیننس فیکٹرز آٹومیٹیکلی انکریز کرتے جائیں گے. تو ہرزبرگ سے یہ تھیوری 2 فیکٹر تھوڑی سی ڈفرنٹ ڈائریکشن میں کام کرتی ہے. آئی مسٹ سے کہ میزلوز کے فیکٹرز کے ساتھ کو ریلیٹ تو کرتی ہے اور ایل ڈفر کے ساتھ بھی کو ریلیٹ کرتی ہے, لیکن اس کے ڈسکرپشن کا اور جسٹیفیکیشن کا اسٹائل از لٹل بٹ ڈفرنٹ, اور اس میں دے میک لاٹس آف سینس کہ آپ ڈسسیٹسفیکٹری ایلیمنٹس کو ختم کرنے کے لیے ڈسسیٹسفیکشن ہٹائیے, ان فیکٹرز کو کم سے کم ڈسسیٹسفائڈ کریں, سیٹسفیکٹری فیکٹرز کو بڑھانے کے لیے میک مور سیٹسفیکٹری سچویشنز فار دا پیپل. ٹھیک ہے, ایک کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے دوسرے کا سہارا مت لیں. فیکٹرز وہی آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں کہ اسٹیم اور سیلف ایکچولائزیشن, لیکن ان کو ایڈریس کرنے کا اسٹائل دوسرا ہے. سو دیٹ واز ہرزبرگز 2 فیکٹر تھیوری. اس میں ایک اور تھیوری رہ گئی ہے جو will take a little bit of time. That is actually the acquired needs theory that we will discuss inshallah in the next chapter. So today you have studied like 3 motivational theories, the content motivational theories. میں آپ نے 3 پڑھی ہیں, Maslow's hierarchy of needs theory and Alderfer's theory, ERG, existence relatedness growth theory, and Herzberg's 2 factors theory, جس میں maintenance factors اور motivating factors are included. So we would continue with the rest of the theories in our next lecture. So by then you take care and I'll see you in the next lecture. Allah Hafiz.